अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 पर हमने बड़ी तफसील के साथ तबसरा किया, जिसमें फ़िक़्ही मसाइल भी हमारे पास ज़ेर बहस आए और तफसील के साथ बताया गया कि कौन सी चीज़ें लौल हदीस या लौल लाभ में आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर करवाती हैं, और कौन से काम हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी है। इसके बाद हम आयत नंबर 7 की तरफ चलते हैं जो आज ज़ेर बहस लाई जाएगी। आयत नंबर 7 का अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है, गोया कि इसने इन्हें सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा मज़दा सुना दो इसे एक दर्दनाक अज़ाब का। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नियामतें भरी जन्नतें हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और निहायत ज़बरदस्त और हकीम है। ये आयत नंबर 7, 8 और 9 का तर्जुमा आपके सामने पढ़कर सुनाया गया। आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 में आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर उनकी वो सिफात बताई जो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और हिदायत और नसीहतों पर अमल नहीं करते, बल्कि शैतान के वो हमचेला बन जाते हैं या उसका हथगंडे इख्तियार करके उसी की मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। तो ऐसे लोगों की तर्ज़ अमल क्या होता है जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा फरमाता है। हम पिछले इन आयतों की तरफ अगर नज़र उठाकर देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा की तरफ पहले स्टार्ट किया कि ये आयत करीमा है जो तुम्हारी तरफ हिदायत के साथ लाई गई है, जिसमें तुम्हें हुक्म दिया गया है कि नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह पर यकीन रखें। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। दूसरी तरफ इसी आयत को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि लोग जो दुनियावी ज़िंदगी में अपने आप को महू रखते हैं उनकी ज़िंदगी का ये हाल है। जो बातिल के हथियार इख्तियार करते हैं तो वो दिल फरेब मुख्तलिफ किस्म के कलाम ख़रीद लाते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी जो लौल हदीस में आती हैं, और वो सारी चीज़ें इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाते हैं। इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इस दावत को मजाक में उड़ाते हैं। उसी बात को कंटिन्यूएशन करते हुए इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग सिर्फ मजाक में इस बात को नहीं उड़ाते, बल्कि इनका ये हाल है कि जब हमारी आयत इनके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो घमंड से, गुरूर से वो अपने रुख को फेर लेते हैं, यानी चेहरे को मोड़ लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ सुनाई ही नहीं दिया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा लगता है कि इनके कान भी बहरे हैं। ऐसे लोगों को तुम मज़दा सुना दो, ऐसी खुशखबरी सुना दो कि हम अनकरीब इन्हें पकड़ लाएंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक घमंडी शख्स की तस्वीर कशी तफसील के साथ की है। तो इसमें सबसे पहले मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है, जहां आयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि जब हम इन्हें आयत सुनाई जाती हैं तो ये घमंड से इस तरह रुख फेर लेता है गोया इसने सुना ही नहीं है। कुरान मजीद को जब हम खोल कर पढ़ते हैं तो आयत करीमा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये आयत 7 अलग अलग मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल हुआ है, जहां आयत 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 जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो वो क्या है आयत? क्या आयत सिर्फ कुरान की वो इबारतें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो आयतें हैं, ये कोई और जो है मानी के साथ इसमें कुरान मजीद में बयान किया गया है, उसका जानना सबसे पहले ज़रूरी है। कुरान मजीद को खोल कर पढ़ने से सबसे पहले मुझे और आपको आयत का लफ्ज़ अगर आता है तो वो हक़ की निशानियाँ, यानी हक़ को साबित करने के लिए मुख्तलिफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसमें खाई हैं कि सुबह की, शाम की, इस तरह की, और हवाओं की और ज़मीन की, इस तरह की जो कसमें खाई हैं, हक़ की निशानियाँ ज़ाहिर करने के लिए भी आयत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2,
قدرت کی نشانیاں یعنی مختلف قدرتی مناظر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، نباتات کو دیکھو، آسمانی مطلب جو ہے ان فلکیات کو دیکھو وغیرہ وغیرہ۔ ان نشانیوں کا اظہار کرنے کے لیے بھی لفظ آیت کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں نشان عبرت یعنی بہت ساری عبرت والی مطلب کہانیاں قرآن مجید کا حصہ ہیں جو امت مسلمہ کو پڑھا کر، سکھا کر، سنا کر انہیں عبرت دلائی جاتی ہے۔ وہاں عبرت کا سامان پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہانیوں کے ساتھ تو ان کو بھی مطلب جو ہے آیات کریمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، آیات کریمہ کا لفظ قرآن مجید میں چوتھے مطلب جو ہے معنی کے لحاظ سے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ معجزے یا پھر علامات نبوت، مختلف نبوت کے معجزے پیش کیے گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب جو ہے کچھ معجزے عطا کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزے عطا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے عطا کیے گئے۔ جہاں جہاں ان معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں لفظ آیت کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 5، آیت کا استعمال جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں کتاب اللہ کی جو آیات ہیں ان کو بھی جو میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں ان آیات کریمہ کو بھی مطلب آیت کے لفظ کے ساتھ تعبیر دیا گیا ہے، اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 6 مطلب جو ہے جو استعمال کیا گیا وہ ہے احکام الہی، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مطلب احکامات کا نزول کیا ہے۔ ان احکامات کی مطلب جو ہے شق کو بتاتے ہوئے امت مسلمہ کو جو عبارت کے میں لفظ استعمال کیا گیا وہ آیت ہے۔ یہ 6 الگ الگ مطلب قسم کی مطلب جو ہے اصطلاحات ہیں جن تمام چیزوں کے حساب سے آیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حق کی نشانیاں، نمبر 2 قدرتی مناظر نشانیاں، نمبر 3 نشان عبرت، نمبر 4 معجزے یا علامات نبوت، نمبر 5 کا آیات کتاب اللہ اور نمبر 6 احکام الہی۔ ان 6 مدوں کے ساتھ لفظ آیت کی اصطلاح مطلب استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں مطلب اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اذا تتلی علیہ آیاتنا استعمال کیا گیا، یعنی اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ 6 پورے مد استعمال کیے گئے کہ مختلف مناظر کو استعمال کرنے کے لیے حق کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، کبھی قدرت کے مناظر کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، کبھی عبرت کے مناظر کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے، کبھی معجزات نبوت کے ذریعے سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی آیات اللہ مطلب جو ہے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کبھی احکام الہی کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کا طرز عمل بتایا گیا کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ منہ موڑتے ہیں، رخ کو پھیر لیتے ہیں، گھمنڈ دکھاتے ہیں، ایسا جیسے انہیں نہ دکھائی دیا ہے نہ انہیں سنائی دیا ہے، ایسی کیفیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیلات بتائے گی۔ قرآن مجید کو کھول کر اگر پڑھا جائے تو قرآن مجید میں جو لفظ کی اصطلاح 6 مدوں کے ساتھ جہاں استعمال کی گئی ہے، قرآن مجید میں 2 قسم کی مطلب جو ہے آیات کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ ان 2 مدوں کے ساتھ مطلب جو ہے تفصیل قرآن مجید میں عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کتاب اللہ میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات جو کتاب اللہ کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسرے ہیں متشابہات جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 آل عمران میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید میں جو آیات 7 مدوں میں استعمال کی گئی ہیں اسے 2 مطلب طریقے سے اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں اللہ رب العالمین محکمات کو بیان کرتا ہے، وہ سارے محکمات کے نتیجے میں حق کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، نشان عبرت، معجزہ اور آیات اللہ اور کتاب اللہ کے آیات میرے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ محکمات جو ہیں وہ انسانوں کی اصل بنیاد ہیں، جس کے بنیاد پر زندگی کی مطلب جو ہے
कसौटी मिलते हैं और इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता जन्नत वाला मुझे और आपको मिलता है। इन पर अमल करने के नतीजे में, इन पर तदब्बुर करने के नतीजे में, इन पर गौर फिक्र करने के नतीजे में मुझे और आपको अल्लाह की राह आसानी से मिल सकती है। रह गया दूसरा हिस्सा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हमने दूसरे हिस्से को मुतशाबिहात से मतलब जो है लोगों को समझाने की कोशिश की है। मुतशाबिहात क्या है? मुतशाबिहात वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख छोड़ा है। एक है खुद अल्लाह की जात, दूसरा है उसकी जजा वो सजा, नंबर तीसरा है जन्नत और दोज़ख। ये तमाम वो मनाजिर हैं कि मौत के बाद की जिंदगी की कैफियत क्या है, कुरान मजीद उसे बयान करता है। जन्नत क्या है उसकी तफसील बताता है, जहन्नम क्या है उसकी तफसील बताता है। खुद मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उसकी किबरियाई क्या है, उसको भी जाहिर करता है। और फिर इन तमाम मतलब जो है बातों के साथ मुझे और आपको समझाता है कि देखो ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए पेश आने वाली हैं जिंदगी के बाद। मौत की जिंदगी में जब मुंतकिल हो जाओगे तो वहां ये सारी चीजें तुम्हें क्या होगी, तुम्हें मुयस्सर आएंगी। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम चीजों को पर्दे में रखा हुआ है, उसको सिर्फ मतलब जो है इशारतन कहें आयात के जरिए से, कहें अहादीस करीमा के जरिए से सामने पेश करने की कोशिश की गई है। उस पर गौर फिक्र करने से कि वो कैसी होगी, कितनी होगी, जैसा कि मतलब कुरान मजीद में आया कि जहन्नम को 19 मतलब जो है फरिश्ते घसीट कर ले आएंगे, उसके 19 कारकुनान हैं। तो लोग मतलब जो है ऑब्जेक्शन उठाए, एतराज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हारी इतने मतलब खुदा की इतनी बड़ी कायनात मतलब जो चलाता है उसके सिर्फ 19 कारकुनान है, कैसे हैं ये मतलब जो ताबीरात पर अगर मतलब जो है हम एतराज करें तो उसका कोई हासिल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मतलब जो है पूरे कायनात पर बहू है और वो किस तरह कायनात को चलाता है, उसके पीछे किस तरह से मतलब जो है उसका सिलसिला चलता है, किस तरह से वो इस कायनात को कंट्रोल करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है। कुछ चीजें बताई गई हैं और कुछ चीजें पर्दे के पीछे रखी गई हैं। इसके पीछे भागना, इसके पीछे दौड़ना, इस पर मतलब जो है तदब्बुर करना, इस पर गौर फिक्र के लिए परेशान होना हमारे लिए कोई हासिल नहीं है, सिवाय उन लोगों के लिए जो आंखें बंद होती हैं तो पर्दे हट जाते हैं, खुद ब खुद हर चीज मतलब आया हो जाती है और वो इंसान मतलब जो है सब कुछ मतलब जो है देखता है। कुरान और अहादीस बताते हैं कि उस वक्त उसकी कैफियत ये है कि वो गिड़गिड़ाता है, वो परेशान हाल होता है और वो पुकार उठता है कि परवरदिगार हमने जो कुछ पढ़ा था वो यहाँ पे सच पाया। ये तफसीलात मुझे और आपको आती हैं। तो कुरान मजीद में आयात का लफ्ज़ 6 इस्तिलाह में इस्तेमाल किया गया। नंबर 2 मतलब जो है कुरान मजीद में 2 किस्म की आयत का इस्तेमाल किया गया है। एक है मुतशाबिहात जिसके पीछे पड़ना मतलब जो है बेकार है, सिर्फ मतलब मान लेना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को इस्तवार करना, इसी में हमारी कामयाबी है। दूसरा है मुहकमात जो इसकी असल जड़ है और उस पर अमल करना, उस पर गौर फिक्र करना, उसके मुताबिक जिंदगियों को ढालना, यही हमारी जिंदगी का असल मतलब जो है रहनुमाई उसूल फराहम करने वाली इस चीजें हैं। इन आयात का नुज़ूल मतलब जो है जो कुरान मजीद के जरिए से इन 6 इस्तिलाहों के जरिए से मेरे और आप पर मतलब जो है नुज़ूल किया गया। ये क्यों इसका नुज़ूल होता है इसका जानना भी मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। कुरान में सूरे आल अनआम आयत नंबर 104 और 105 में वजाहत के साथ अल्लाह ताला बयान करता है कि हम इन आयात करीमा का नुज़ूल क्यों करते हैं, ताकि मतलब जो है लोगों को क्या मतलब मालूमात हो, वो मतलब जो है तफसीलात इन आयात में बताई जाती है। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, देखो तुम्हारे पास तुम्हारी रब की तरफ से बसीरत की रोशनी आ गई है। अब जो बीनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा वो खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूं। इसी तरह हम आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोग कहें कि तुम किसी और से पढ़कर आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम हकीकत को खोल कर रख देते हैं। यानी पहली चीज इस आयत के जरिए से वाज़े बताई गई कि आयत करीमा जो 6 इस्तिलाहों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा फरमाता है, इन आयत का नुज़ूल इसलिए किया गया है ताकि बसीरत की रोशनी यानी हमारी आंखें खुल जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किससे खुश होता है, किससे ना खुश होता है, क्या सजा मिलती है, क्या जजा मिलती है और हमारे लिए करने का क्या काम है। इसकी वजाहत के लिए मुख्तलिफ मद्दों में कभी हक की निशानियों के जरिए, कभी कुदरत के मनाजिर के जरिए, कभी इबरत दिलाकर और कभी मौजज़ात के जरिए जो नबियों को दिया गया, और कभी आयत करीमा और अहकाम इलाही के जरिए से मेरे और आपकी आंखों को खोलने की कोशिश की जाती है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات کریمہ وہ ہیں جو انسانوں کی آنکھوں کھول دیتے ہیں، رہنمائی عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین چھپی ہوئی ذات ہے، اس کی جزا اور سزا بھی چھپی ہوئی مطلب جو چیزیں ہیں۔ ان کے لیے انبیاء کرام کی ان باتوں کو ماننا، ان پر غور و فکر کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بینائی سے کام لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، یعنی جب دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے مطابق جو وہ پسند کرے اسے اپنی احکام اپنی زندگی میں جاری ساری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ ناکام وہ لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، اندھے وہ بن جاتے ہیں جو اس بینائی، اس روشنی، یہ روشنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو روشنی عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے رہنمائی عطا ہوتی ہے کہ جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر بلایا جائے تو آتے نہیں ہیں، اس پر مطلب تدبر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ آیات، ان طریقے جو بتائے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب وہ پڑھتے نہیں تو نقصان کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سورہ اعلیٰ اعراف آیت نمبر 174 میں بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ آیات کریمہ کا نزول کیوں ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ دیکھو، اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں، یعنی یہاں کہا گیا کہ لوگوں، ہم اس لیے تمہارے سامنے آیات کریمہ کو لاتے ہیں تاکہ تم مطلب پلٹ آؤ، کیونکہ یہ راستہ وہ ہے جہاں شیطان انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے خون کی رگوں میں سرات کر کے انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیونکہ انسان لسان کا شکار ہے، وہ بہکنے کے امکانات ہیں اور وہ بہک جاتا ہے۔ جب بہک جائے تو اسے واپس پلٹانے کے لیے آیات کریمہ ہیں جو انسانوں کو سنائی جائیں تو وہ واپس پلٹ آتے ہیں، اس وجہ سے آیات کریمہ کا نزول کیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے بعد اللہ رب العالمین واضح طور پر اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ مطلب چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، مگر زندگی میں انسان جو نافرمان ہے، سرکش ہے اور منہ موڑنے والا ہے، اس کی کیفیات بتائی گئی۔ جو دنیا کا بندہ مطلب بن جاتا ہے کہ وہ مطلب اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 میں کہا کہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ گھمنڈ سے مطلب کیا ہوتے ہیں، رخ کو پھیر لیتے ہیں اور گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ انسانوں کی کیفیت مطلب ان کی زندگی کی یہ ہے کہ وہ مطلب اپنی آنکھیں مطلب بند کر لیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گھمنڈی مطلب بن جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب جو بلانے کی کیفیت ہے، انہیں مطلب جو بلایا جاتا ہے، کہا گیا کہ جب انہیں سنائی جاتی ہے تو سنائی کہاں جاتی ہے؟ جہاں انسان کو بلایا جائے وہاں انہیں بتایا جائے۔ یہ مختلف مدیں ہو سکتی ہیں، کہیں اجتماعات کی شکل میں، کہیں مطلب واعظ و نصیحت کی شکل میں، کہیں مطلب مسجد کے خطبوں کی شکل میں، کہیں مطلب آیات کریمہ کی تفصیل پڑھتے ہوئے اور احادیث کریمہ مطلب سناتے ہوئے، یا انبیاء کرام مطلب جو نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام مطلب وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ مگر آیات کریمہ کا جو نزول مطلب ہوتا ہے تو انسانوں کی کیفیت بتائے گی کہ وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ حج آیت نمبر 72 میں مطلب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اس کا وعدہ تم لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں گے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کی کہ دنیا کی چکا چوند کر دینے والی مقناطیسی قوت یہ انسانوں کو اپنے اس میں محو کر لیتی ہے۔ رہ گیا شیطان کا بہکاوے کا انداز جو انسانوں کو مطلب اپنے اس میں گھیر لیتا ہے، دھوکہ بازی کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، چکما دینے کے ذریعے سے، آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کے ذریعے سے اور ٹال مٹول کرانے کے مطلب ذریعے سے اور پسے پس ڈالنے کے ذریعے سے انہیں اپنے مطلب ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ میں گھسیٹ لیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسانوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات کی طرف مطلب سنایا جائے یا بلایا جائے یا بتلایا جائے تو مجھے اور
آپ کو اگر اپنے زندگی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ میری اور آپ کے مطلب جو ہے ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو آپ یہ تصور کیجئے اگر کوئی میلہ لگ گیا ہے تو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، انہیں روکنے کی مطلب جو ہے کے لیے پولیس کے مطلب جو ہے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، رہ گئے جہاں اللہ کے کلام کو مطلب جو ہے کرنے کی وضاحت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو آپ ہی تصور کر کے جائزہ لے کر دیکھیں اپنی دل کا اور اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب بہانہ بازیاں کرتے ہیں، مختلف ایسے بہانے جو کسی مد سے مطلب جو ہے شرعی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوتے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ ان آیات کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے لیے تو مر مٹنے کی بھونرے کسی کیفیت رکھتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کو سننے، پڑھنے، اس کی تشریح کے لیے تعاون کرنے میں ہمیشہ پیچھے رہنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا حال اگر دیکھا جائے تو خود اپنے مطلب جو ہے دل کا حال، اپنے نفس کا حال ہم جانچ کر دیکھیں تو اللہ رب العالمین سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، سننے میں بوریت محسوس ہوتی ہے، وقت لگانے میں مطلب جو ہے اپنے آپ کا زیاں سا لگنے لگتا ہے، اور اسے لاپرواہی سے مطلب جو ہے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف مطلب جو ہے کاموں سے بچا کچا وقت دین اسلام کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن مجید جو آیات تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اس لیے پیش کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں، اس لیے پیش کرتا ہے کہ تاکہ تم پلٹ آؤ، اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ تمہیں رہنمائی حاصل ہو، اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ تمہارا جنت میں جانے والا راستہ آسان سے آسان ہو جائے۔ مگر انسانی زندگیوں کا یہ حال ہے، یا تو منہ مطلب جو ہے اپنے چہرے مطلب جو ہے بگاڑ لیتے ہیں، یا پھر منہ پھٹ آواز میں مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس میں کہا گیا کہ ایسے مطلب جو ہے انجان بن کر گھوم جاتے ہیں جیسے انہیں نہ دکھائی دیا ہے اور نہ انہیں سنائی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے مزدہ سناتا ہے جو سورہ حج میں کہا گیا کہ اچھا اس سے بدتر چیز تمہارے لیے جو پردے کے پیچھے متشابہات میں مطلب جو ہے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک آگ تیار کی گئی ہے جو اس وقت دکھائی نہیں دے رہی ہے، مگر انسان کی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت جو مجبور اور محتاج بن کر رہ جائے گا وہاں وہ پکارے گا مگر کوئی اس کی آواز نہیں سنے گا، وہ ہاتھ بڑھائے گا مگر ہاتھ اٹھے گا نہیں۔ ایسی کیفیات جب انسان کی پیدا ہوگی اس وقت فرشتے نازل ہوں گے۔ جو میت کو نہلانے کی کیفیت آئی اس میں کہا گیا کہ وہ پانی بے شک ہم مطلب جو ہے ململا ڈالتے ہیں، مگر انسانی زندگی کے سلسلے میں مطلب بتایا گیا کہ وہاں وہ گرم گرم ابلتا ہوا پانی مطلب اس پر ڈالا جائے گا، اس وقت تو چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، مگر میت کی آواز ہم تک نہ پہنچ سکے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو آؤ اس خبر کی کیفیات کو دیکھیں جہاں میت کو مدفون کر دیا جاتا ہے، وہاں کی کیفیات یہ ہے کہ وہاں انسان مطلب جو ہے اکیلا رہے گا، وہاں پہ اسے مطلب جو ہے ایسے بھیانک قسم کے زہریلی چیزیں اس پر وارد کر دی جائے گی جس کے ایک مطلب جو ہے دھسنے کی بنا پر 70,000 سال اس کی مطلب درد کو محسوس کرے گا۔ ایسی چیزیں اسے ڈھسے گی، ایسی چیزیں اسے عذاب کی شکل میں دی جائیں گی، ایسی شکل مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے گرم بھانپ مطلب جو ہے دوزخ کی اسے مطلب میسر کی جائے گی۔ یہ وہ کیفیات، یہ تفصیلات کہیں میدان حشر کی بتائی گئی، کہیں خبر کی بتائی گئی اور کہیں میت کی کیفیت بتائی گئی۔ کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے جس کا وعدہ مطلب جو ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پردے کے پیچھے ہیں، نظر آتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو مطلب جو ہے بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری اصل مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کرنے، جس پر اپنی زندگی کی اس مطلب گاڑی کو سیدھا کرنے، انہیں بریک لگانے اور صحیح منزل پر لینڈ ہونے کی اس وقت ضرورت ہے، نہ کہ مرنے کے بعد تم التجائیں کرتے رہو اور پریشان ہو، وہاں تمہارے لیے کوئی زندگی کا سامان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بات ہرگز نہ مانو اور قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جس کا تذکرہ کیا گیا اس کو لے کر اٹھو اور جہاد کرو، کہا گیا کہ یہ آیات کریمہ ہے،
جو تمہیں مختلف مدوں کے ساتھ، 6 مدوں کے ساتھ تمہارے سامنے تمہاری بینائی، تمہاری مطلب جو ہے بصارت کو کھولنے کے لیے آیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی بصارت کو مطلب جو ہے اوپن کرنے، انہیں کھولنے کی کوشش کرو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے احکام کی پیروی کرو، ورنہ مطلب جو ہے تمہارے لیے تباہی و بربادی کے دہانے پر تم پہنچ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اور 7 میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات کو واضح کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل میں کوئی جھجک نہ ہو، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اللہ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ہیں، جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، جو تمہیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ مطلب جو ہے تم لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، کہ جہاں مطلب جو ہے غلطیاں ہوں اس کو سدھارا جا سکے، جہاں کہیں غفلت ہو اس سے پھر سے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے سوچ و بچار کے ساتھ اس پر گامزن ہوا جایا کرے۔ یہ اس کی وجہ سے تمہارے اوپر آیات کریمہ کا نزول کیا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کی زندگیوں کا حال بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جب انہیں ان آیات کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے تو گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، آنکھیں مطلب جو ہے پھیر لیتے ہیں اور نظریں چراتے ہیں، اور ایسے جیسے یہ اندھے اور بہرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان پوری تفصیلات کو جو وضاحت بیان کی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی فخر محسوس کرتا ہے، غرور محسوس کرتا ہے، تکبر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، عقل مند تصور کرتا ہے، مگر اس کی زندگی کو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک پانی کا بلبلہ ہے جو اسے یہاں پہ عطا کیا گیا ہے زندگی کے اس میدان عمل کی شکل میں۔ اگر اللہ رب العالمین اس کو ختم کرنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی درمیانی عمر سے اس دنیا کی طرف سے واپس لوٹ جاتا ہے، اور کوئی مطلب جو ہے عمر کے آخری حصے تک رہ کر اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ میعاد ہے جہاں اللہ رب العالمین اس کی اگر بصارت، اس کی مطلب بینائی، یا اس کی مطلب جو ہے دھڑکن، یا اس کی عقلی جو ہے جو سمجھ ہے، اس کو اگر چھیننا چاہے تو چھین سکتا ہے، اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کے تفصیلات قرآن مجید مجھے اور آپ کو رہنمائی کی شکل میں عطا کر کے کہتا ہے کہ اس کسوٹی کو تھامے رکھو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ مطلب جو ہے تفصیلات حدیث کریمہ میں بھی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ غرور و تکبر کی نشانیاں ہیں جو اس آیت میں مطلب لوگوں کی بتائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین میری طرف وہی بھیجی ہے کہ تم وہ تواضع اختیار کرو کہ کوئی شخص دوسرے شخص پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی کوئی شخص دوسرے پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں فخر کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ فخر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی ذات ہے جو ساری دنیا کو مطلب جو ہے اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کب چھیننا ہے، زندگی موت سب کچھ اسی کے حوالے ہے۔ تو میرے اور آپ کے فخر کی بات کیا ہے؟ نہ میری زندگی میرے حوالے ہے، نہ موت پر میرا اختیار ہے، تو میں کس بات پہ غرور کروں؟ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ فخر ہی انسانوں کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر تو حق کے مقابلے میں اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی یہ غرور کی کیفیت کیا ہے، اس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح مطلب ہمارے سامنے آئی۔ پہلی چیز کہی گئی کہ فخر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آخر مطلب جو ہے اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، اچھے بال بناؤں، اچھے مطلب جو ہے تواضع کے ساتھ رہوں اور معاشرے میں اسی مصداق میں جاؤں، تو کیا یہ غرور کی علامتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب جو ہے غرور کی علامتیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے اللہ جمال ہے اور جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی کے لیے مطلب جو ہے کہا گیا کہ تم اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا یہ فخر نہیں ہے۔ فخر اور غرور کیا ہے؟ کہا گیا کہ فخر و غرور یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں اترانا اور پھر مطلب جو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ مطلب جو ہے غرور ہے۔ حق کے مقابلے میں اترانا کیا ہے؟ کہ جہاں مطلب جو ہے اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں 6 مطلب جو ہے مدوں کے ساتھ آیات کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے
آئے تو اس کے آگے سربسجود ہو جانا، اس حقیقت کو مان لینا، تسلیم کر لینا اور لبیک کہنا، یہ وہ مطلب جو ہے حق کو قبول کرنے کی مد میں آتا ہے۔ جو ان کے مقابلے میں نظر انداز مطلب کرتا ہے یا پھر سے پسے پوچھ ڈال دیتا ہے یا لاپرواہی اختیار کرتا ہے یا ٹال مٹول کرتا ہے یا بہانے بازیاں کرتا ہے یا پھر مطلب جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، منہ بناتا ہے، تو کہا گیا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو مطلب جو ہے اللہ کے آیات کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، وہ مطلب جو ہے اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور پھر انہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ حقیقت میں غرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مزید تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جسے قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور وہ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح سے ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرے گا اور ان کے ساتھ دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص جو بوڑھا زناکار ہے، دوسرا وہ شخص جو جھوٹا فرمان ہے اور تیسرا وہ شخص جو مفلس اور غریب اور متکبر ہے۔ کہا گیا کہ دنیاوی اعتبار سے کمی بیشی زندگی کے اندر ہے، مگر اس کے باوجود جو تیسرا آدمی ہے وہ غرور کرتا ہے۔ غرور کس مد میں کہ حق کی آیات اس کے سامنے لائی جائیں تو انہیں مختلف مدوں سے، کہیں ٹال مٹول، کہیں پست پناہیں، کہیں لاپرواہی اور کہیں بات کو مطلب جو ہے نہ ماننے کے لیے چہرے بنانا اور مطلب جو ہے بہانہ بازیاں کرنا، اس کے ذریعے سے اپنا تکبر ظاہر کرواتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ غرور کی مد میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بزرگی میری چادر ہے اور عظمت میرا رازدار تہبند ہے۔ کہا گیا کہ پس جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے تو میں اسے دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، بزرگی میری مطلب جو ہے ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا بننے کی، کوئی مطلب جو ہے اس چادر کے مقابلے میں ہم لیول مطلب جو ہے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے دردناک دوزخ کی آگ کے ذریعے سے اسے سزا دوں گا۔ یہ فخر کرنے والے لوگوں کی مد میں کہا گیا کہ اگر ایسا فخر کرتے ہیں تو تمہارے لیے مطلب جو ہے زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی اور آسمان پر پہنچنے کے بعد بھی تمہارے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے لیے ایک سزا مطلب تیار کر کے رکھی گئی ہے جو ہمیشگی کی سزا تمہارے لیے میسر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر دے دوں کہ اہل دوزخ کون ہیں؟ فرمایا کہ ہر سرکش، درست خو اور متکبر مطلب جو ہے کیا ہے، وہ دوزخ کے مطلب مہمان ہیں۔ یہ کہا گیا کہ کون لوگ جو مطلب جو ہے اپنے رویوں کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات جو 6 مدوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے پیش گئیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، تو دنیاوی ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو اس کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، اس کی طرف منہ مطلب کرنے سے مطلب کتراتے ہیں، اس میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر مطلب جو ہے گامزن ہونے کے لیے پریشان حال ہو کر اس پر مطلب جو ہے لاپرواہی کر کے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے درست خو، سرکش اور مطلب جو ہے متکبر لوگوں کے لیے انہیں سنا دو کہ تم اہل دوزخ ہو اور وہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ مزید مطلب جو ہے تفصیل بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سے مسرور ہو، یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنے نشست کی جگہ کو تیار رکھے۔ فرمایا کہ لوگوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ جب متکبر ہو جاتے ہیں تو وہ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ سامنے لوگ اس کے سامنے جھکے رہیں، تو کہا گیا کہ متکبرانہ چال ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اپنی مطلب جو ہے نشست تیار کر کے رکھو، جہاں تمہیں بیٹھنا ہے، جہاں تمہیں رہنا ہے، جہاں تمہیں جلنا ہے اور جہاں تمہاری پکڑ ہونی ہے، وہ رشیش تمہارے لیے، وہ جگہ تمہارے لیے، وہ گدی تمہارے لیے جہنم کی تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیات سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ وہ مطلب جو ہے شخص کی نشانیاں ہیں جو آیات کریمہ کو کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، اس کی دعوت کو جب بلایا جائے اس دعوت پر آنے سے کتراتے ہیں، اس میں جی چراتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے بڑا تصور کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، کہ ہم مطلب جو ہے ان سارے مطلب اسے ہمیں جاننے والے ہیں، ہم ہی ہیں
جو انسانوں کا مطلب جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ہی مطلب ایجادات ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے موت کو، زندگی کو، حالات کو سازگار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے، تمہاری کوئی مطلب جو ہے حقیقت نہیں ہے، جب میری پکڑ آئے گی تو تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکے گا۔ محترم معزز سامعین، ان مطلب جو ہے سامنے باتوں کو رکھ کر دیکھا جائے تو کون سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو اس راہ پر گامزن ہونے، تکبر کرنے اور اس پر مطلب جو ہے اترانے پر آدمی کو مطلب جو ہے تیار کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو انسان کو مطلب جو ہے خود پسندی مطلب جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی خصلت جو دنیا میں انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ خود پسندی، یعنی میں ہی اچھا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی مطلب جو ہے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل بتائی گئی، کہا گیا کہ خود پسند افراد کون تھے، جس میں سب سے سر فہرست کہا گیا فرعون کی مثال دی گئی۔ فرعون وہ تھا جو مطلب کہتا تھا کہ میں ہی زندگی دینے والا ہوں اور موت میں ہی دینے والا ہوں، یہی وہ خود پسندی تھی۔ جب اس کے سامنے اللہ کے کلمات، آیات کے ذریعے سے پیغام حق اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اس نے مطلب جو ہے دو لوگوں کو جیل سے مطلب جو ہے رہا کر کے لایا، ایک ہے ظالم شخص اور دوسرا ہے معصوم شخص۔ اس نے ظالم کو مطلب جو ہے اجازت دے دی، چھوڑ دیا، اور مظلوم کو جو مطلب جو ہے معصوم تھا اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں ہی ہوں جو موت مطلب جو ہے دے سکتا ہوں، تمہارا خدا کیا ہے؟ یہ ہے وہ غرور، یہ ہے وہ تکبر۔ کہا گیا فرعون کی مثال دے کے کہا گیا اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے مختلف طریقے اپنائے، کہیں اسے مختلف مطلب جو ہے مدوں کے ساتھ اسے 7 قسم کے عذابات سے دوچار کیا گیا، مگر جب بھی عذاب آتا، اتراتا، اور جب حل نہیں ہو پاتا تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا کہ تمہارے خدا سے اس کو ہٹا دو تاکہ میں پھر مطلب جو ہے اس بات کو مانوں گا۔ ہٹا دیا جاتا، پھر اسی رگ کے اوپر مطلب جو ہے آ جاتا اور کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کی جو پکڑ کی وہ اسے دریا میں مطلب جو ہے پکڑ لیا گیا، وہاں اس کی لاش کو آج تک مطلب جو ہے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ خود پسندی ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید تفصیل بتاتا ہے، جہاں حامان کا تذکرہ کیا گیا، جہاں مطلب جو ہے نمرود کا تذکرہ کیا گیا، جہاں قارون کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے وہ مطلب جو ہے شخصیتیں ہیں جو دنیا میں بڑے پیمانے پر مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے غلبہ اختیار کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کہیں نمرود مطلب جو ہے بادشاہ کی شکل میں تھا، اس نے اپنی مطلب جو ہے کس کو جیب گرمانے کے لیے، اپنی تختی کرسی کو بچانے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی نشانیاں اس کے سامنے آئی، انہوں نے ان کے مطلب جو ہے خداؤں کے گلوں کو مطلب جو ہے کاٹ دیا گیا۔ اس وقت مطلب جو ہے وہ جان گئے تھے کہ ایسے خدا ہیں جو ایسی حرکت نہیں کر سکتے اور یہ بے جان ہے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے۔ ایسی تفصیلات ان کے سامنے کھلی دلائل کے ساتھ آئیں، آنکھیں کھل گئی تھی، مگر وہ کرسی کا غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جبار قسم کے حکمرانوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہیں کے باقی نہیں رہتے، اور جن کو اوپر اٹھاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کہا گیا، ان کو عروج عطا کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قارون کا تذکرہ کیا گیا کہ قارون وہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت کی بے شمار مطلب جو ہے نشانیاں تھی، خود پسندی میں اس نے اپنی مطلب جو ہے جو خزانوں کی چابیاں تھی وہ ایک بڑی سی ٹریلر میں رکھ کر لوگوں کے سامنے مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے اش اش کر کے رہ گئے، اور کچھ ناسمجھ قسم کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کاش موسیٰ ہمارے پاس بھی یہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ تم ایسے حقیر چیز کے پیچھے پڑے ہو، اس سے بہتر چیز تمہارے پاس موجود ہے، مگر جب وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اس وقت تو پکار اٹھے کہ ہاں ہم نے مطلب صحیح کیا، موسیٰ تم نے صحیح کہا۔ یہ ہے وہ تفصیلات جو قرآن مجید اور مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ حامان کا تذکرہ کیا گیا، وہ وزیر کی شکل میں تھا، فرعون نے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حامان ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ موسیٰ جس خدا کا تذکرہ کرتا ہے ذرا سیڑھی تو لگاؤ تاکہ ہم آسمان پہ چڑھ کے اس خدا کو دیکھیں۔ اسی غرور کا نتیجہ تھا، اس نے کہا کہ ایسی بلڈنگ بناؤ، برج بناؤ تاکہ ہم چڑھ کر دیکھیں کہ اس کے خدا کیسا ہے۔ ان علامات قرآن مجید مجھے اور آپ کو آیات کریمہ کے ذریعے سے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
یہی غرور اور تکبر کی مطلب نشانیاں ہیں جو تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، جہاں مطلب جو ہے مختلف قسم کی جباریت میرے اور آپ کے سامنے آئی، جہاں مطلب جو ہے ہمارے شہید پہلی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے جن کی شہادت ہمارے سامنے آئی، جسے جو شہید کیا گیا وہ ہے ابو جہل، جس نے مطلب جو ہے برچھا مار کر انہیں شہید کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہے غرور، وہ ہے تکبر، وہ ہے خود پسندی کہ میں ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا اس کے اوپر کوئی پکڑنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ذات، کوئی ہستی نہیں ہے؟ اگر اس کی پکڑ میں آ جائے تو کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ بتائیے اس مطلب جو ہے وائرس کے نتیجے میں، بتائیے کون ہے جو یہ وائرس کو مطلب جو ہے ہلانے کے لیے مطلب جو ہے قدرت رکھتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو اس ذات کو مطلب جو ہے قابو میں کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس مطلب جو ہے بیماری کو قابو کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں اس سے بچا سکتا ہے ان وباؤں کے ذریعے سے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، وہ بینائی سے کام نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ خود پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ کہا گیا کہ نجات دینے والی چیزیں ہیں چھپے اور کھلے اللہ کا ڈر رکھنا، خوشی کی حالت ہو یا ناراضگی کی، ہر حال میں حق بات کہنی، اور ناداری ہو یا خوشحالی، ہر صورت میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔ یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو نجات دلاتی ہیں۔ کہا گیا کہ ہلاک کرنے والی بھی 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا پہلی وہ ہے جو خواہش نفس جس کا کوئی تابع بن کر رہ جائے، نمبر 2 وہ جو حرص اور بخل اور جس کا کوئی مطیع وہ فرما بردار بن کر رہ جائے، اور آدمی کی خود پسندی۔ یہ سب مطلب چیزیں ہیں جو انسانوں کو سخت مطلب جو ہے اس میں ملوث کرتی ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 چیز کہی گئی کہ خواہش نفس کا بندہ بننا۔ اسی خواہشات کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مگر نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے انسانوں کا یہ حال ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی اسے میسر آ جائے تو دوسری وادی کے سلسلے میں تقاضا کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر پھر بھی اس کی مطلب جو ہے اس خواہش نفس کو پورا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس خواہش نفس کی مطلب جو ہے اگر منہ کو بند کیا جا سکتا ہے تو خبر کی ہی مٹی ہے اور کوئی اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انسانی زندگی کی کیفیت کو بتایا گیا، اسی کے نتیجے میں وہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بہانہ بازیاں کرتا ہے، منہ بناتا ہے اور مطلب جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے اور بہانہ بازیاں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے حرص اور بخل۔ انسان مطلب جو ہے حرص، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچایا۔ اللہ کی آیات سورۃ تکاثر میں واضح طور پہ فرمایا یہی وہ مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی تقاضا ہے جس نے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا اس مصداق میں میرے اور آپ کا کلمہ نہیں آتا؟ جہاں اللہ کے کلام کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے کلام کے لیے اٹھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی نصیحت سنائی جاتی ہے، تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں افراد کی کمی واقع ہو گئی ہے، اجتماعات میں لوگوں کی کمی واقع ہو گئی ہے، جہاں دینی تبلیغ کی گفتگو کی جاتی ہے وہاں مطلب جو ہے لوگوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شادی کو بلائیے، وہاں پر کھانے کے لیے کتنے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ وہاں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں مطلب جو ہے بہانے مختلف مطلب جو ہے احتیاطی تدابیر کرنے پڑتے ہیں۔ عرس کو بلائیے وہاں لوگ کتنے موجود ہیں، جلوس کو بلائیے وہاں کتنے لوگ موجود ہیں، مختلف قسم کے میلے لگائیے وہاں پہ دیکھیے کتنے لوگ موجود ہیں، دنیا میں سیل لگتے ہیں دکانوں میں وہاں دیکھیے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے مطلب فری مال وہاں پہ بکا جا رہا ہے، جبکہ اس کی تفصیلات قرآن مجید اور احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو تفصیل بتاتی ہیں، مگر اس پر غور و فکر کرنے کی تدبیر ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی بھی ایک وہ وجہ ہے کہ میں ہوں، میں ہی سب کروں گا، میرے پاس زندگی ہے، میرے پاس وقت ہے، میں ہی مطلب جو ہے وہ حالات کو سازگار کروں گا۔ یہ مطلب جو ہے جو خود پسندی ہے انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ پہلی مد ہے جس کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ چیزیں انسان کو تباہ کر اور غرور پیدا کرنے والی ہیں۔ دوسری چیز جو انسانوں کے دلوں کے اندر جو خرابی ہے، خود غرضی کیا کہیں گے، یہ غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے، دوسری چیز ہے شہرت کی طلب۔ یعنی آدمی ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں واہ واہ کرانا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ صحیح
गलत, जायज, नाजायज, इन सबको मतलब जो है पामाल करता हुआ नजर आता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शहरत का लिबास से वतन किया, अल्लाह इसे क़यामत के रोज ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि दुनिया के अंदर जो शहरत की मतलब जो है चमक दमक के पीछे पड़ जाता है, इसको ज़ेबतन करने की कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे ऐसा लिबास पहनाएगा कि वो मतलब जो है जिल्लत का लिबास होगा। मजीद वाज़े करते हुए हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मशहूर होने की गर्ज से कपड़ा पहना, क़यामत के रोज खुदा इसे ऐसा ही कपड़ा पहनाएगा, यानी जो जिस गर्ज के लिए पहनेगा उसी मतलब जो है मिज़दाक में उसे वो सारी चीजें मुयस्सर कर दी जाएंगी और वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया कि आप एक शख्स के बारे में क्या ख्याल रखते हैं जो अच्छा अमल करता है और कौन लोग इसकी तवज्जो से इसकी तारीफ करते हैं। एक रिवायत के अल्फाज में यह है कि नेक अमल की वजह से लोग इससे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो मोमिन के लिए नक़द और फौरी बशारत है। यानी एक दूसरी मतलब इस हदीस मुबारका के जरिए से सहाबा कराम क्योंकि परेशान हुआ करते थे, क्योंकि कहा गया कि जो शहरत का लिबास पहनेगा उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा। सहाबा कराम परेशान होते थे कि अगर कोई नेक अमल करता है तो जाहिर बात है लोग दुनिया के अंदर उसकी तारीफ करते हैं, उसके गुण गाते हैं और उसको मतलब जो है शोहरत खुद ब खुद मिल जाती है। लोग मतलब जो है सहाबा कराम थे वो रियाकारी की गर्ज से मतलब जो है डरे रहते थे। ऐसी कोई बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स नेक अमल करता है और इसकी तारीफ हो जाती है तो क्या मतलब जो है ये भी उसके लिए पकड़ का बाइस बनेगा? उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि नेक अमल के नतीजे में जो तारीफ मतलब जो है जो पीछे होती है वो मतलब जो है ये एक नकद मतलब जो है और बशारत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मतलब जो है पेश करता है। जबकि इसके मुकाबले में गुरूर और तकब्बुर के जरिए से जो अपने आप की मतलब जो है वाह वाह कराने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा करके कहा गया कि ये चीज है जो इंसानों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तीसरी चीज जो इंसानों को तबाही और गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करती है वो है नफ्स परस्ती। यानी ये नफ्स जो इंसानों के मतलब जो है दिलों में डाल दिया गया है, ये नफ्स ऐसा है जो हजारों ख्वाहिशें करता है, हजारों तमन्नाएं करता है और हजारों मतलब जो है चीजें मतलब जो है सामने रखकर अल्लाह के अहकाम और हिदायत से बचने की कोशिश करता है। ऐसे नफ्स के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नफ्स इंसानों को तबाह बर्बाद करके रख देता है, इससे बचना, इससे कंट्रोल करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बाद फरमाया कि इस उम्मत की पहली इस्लाह यकीन ज़ुहद की वजह से हुई और इसकी सबसे बड़ी खराबी और बर्बादी बुखल और दराज उम्मीदों के सबब से होगी। यानी इंसानों की नफ्स है जो लंबी मतलब जो है उम्मीदें रखता है, इन उम्मीदों के बलबूते पर उसके नामा अमाल मतलब जो है कम होने लगते हैं, अमल के सामने मतलब जो है रुकावटें आने लगती हैं और वो बिल्कुल मतलब जो है चीजों को पसे पुस डालने लग जाता है। यही वो उम्मीदें हैं जो मुझे और आपको मतलब कहते हैं कि वलीउल्लाह साहब मुझे और आपको बचाएंगे, फला फला मतलब जो है जो बुजुर्ग है मुझे और आपको बताएंगे, उनकी दुआएं मुझे और आपको बचाएंगी, उनके आगे सिजदा रेज होने के जरिए से मुझे और आपको बचाया जाएगा। इसी वजह से लोग मतलब जो है उम्मीदों के नतीजे में मुख्तलिफ ऐसे काम तो कर लेते हैं मगर जो शिरकिया होते हैं और फिर मतलब जो है इन उम्मीदों के सहारे जिंदगी बसर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यही उम्मीदें हैं जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। इसी वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वाकया मेरे और आपके सामने मतलब जो है आंखें खोलने के लिए काफी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा एक कौल बयान करते थे, कहते थे कि अगर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दे कि सारे जन्नत में जाएंगे, एक शख्स बाकी रहेगा, वो बाकी रहने वाला शख्स मैं हूँ। फिर वो कहते कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को जन्नत में दाखिल कर दे और बाकी सारे लोगों को मतलब जो है बाहर खड़ा कर दे तो उस वक्त मैं समझूंगा कि बाहर खड़े होने लोगों में मैं हूंगा। ये वो कैफियत थी जो इंसानों को अमल पर तैयार करती है, गौर फिक्र और तदब्बर पर तैयार कर देती है, अपने नाम अमाल का मुहासिबा करने पर तैयार कर देती है। उसी के नतीजे में वो मतलब जो है गौर फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं और अपने आप को सही करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन चीजों का मुझे उम्मत के लिए खौफ और अंदेशा है इनमें से दो से मुझे डर है, ख्वाहिश नफ्स और दराजी उम्र। ख्वाहिश नफ्स हक से बाज रखती है और दराजी उम्मीद आखिरत को भुला देती है और ये दुनिया कोच करने जाने वाली है। वजाहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दराजी उम्मीद और ख्वाहिश नफ्स ये मतलब जो है दो चीजें हैं जो इंसानों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। इसके जरिए से बताया गया एक तो आखिरत को भुला देती हैं, नंबर दो
مطلب کہا گیا اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے حق کو باز رکھتی ہیں کہ کل کروں گا، وہ مدد ہوگی، یہ مدد ہوگی، ان کی مطلب جو ہے ساتھ ہوگا، ان کا ساتھ ہوگا. یہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اسی کے نتیجے میں منہ کا بگڑ جانا، سر کا مطلب جو ہے گھما لینا، بات کو نہ سننا، انجان بن جانا، ٹال مٹول کرنا اور مطلب جو ہے اس کی طرف رغبت نہ اختیار کرنا، انسانوں کی مد ان چیزوں کے ساتھ مطلب جو ہے لا کر رکھ دی گئی ہے. اسی وجہ سے انسان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کے لیے مطلب جو ہے آسانی کے بجائے اس کے لیے مشکلات ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے دوسری شک بتائی کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، بلاوے پر، دعوت پر مطلب جو ہے اس طرح گھوم جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہیں مزدہ سنا دو، انہیں مطلب جو ہے وہ عید سنا دو، انہیں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان مطلب جو ہے برات سنا دو کہ انہیں ایک ایسے دردناک عذاب کا انہیں مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے عذاب مطلب مہیا کر کے رکھا گیا ہے، ان کے لیے پکڑ کر کے رکھی گئی ہے جس کی طرف مطلب جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، جن کے لیے ایک متشابہات یعنی پیچھے چھپی ہوئی چیزوں میں ایک چیز وہ ہے جو انسان یہ مطلب کام جو اللہ کے قیام کے لیے مطلب جو ہے نہیں اٹھتا. کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یقین جانیے اسے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ میں اور آپ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، میں اور آپ اس دنیا میں مطلب جو ہے اس کی ترقیات کے لیے نہیں آئے، نہ اسے سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، نہ اسے مطلب جو ہے صرف استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہاں پہ اگر ہم آئے ہیں یا مہلت عمر مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا. یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت انسانوں کو برپا کیا گیا، اٹھایا گیا، اتارا گیا اور ان کی تخلیق کی گئی. اسی کے لیے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے. اس مقصد سے جو لوگ پردہ مطلب جو ہے ڈال لیں گے، اس سے منہ موڑیں گے، اس سے انجان بن جائیں گے، اس سے غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوں گے، میری اور آپ کی پکڑ لازمن ہے جو مزدے کی شکل میں بتائی گئی کہ ان کو مطلب جو ہے دردناک عذاب سے مطلب جو ہے دوچار کر دیا جائے گا. تو دردناک عذاب کیا ہے اس کی تھوڑی تفصیلات دیکھتے ہوئے ہم آیات کے اختتام تک پہنچیں گے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سورہ نمل آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی سزا ہے، بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. کہا گیا کہ پہلی چیز تم سن لو کہ ایسے لوگ کون لوگ جو آپ کے سامنے بتایا گیا کبر کرنے والے، غرور کرنے والے، خود پسندی کرنے والے اور اپنے آپ کی شہرت کرنے والے، اسی کے مطابق مطلب جو ہے زندگیاں گمراہی کے نتیجے میں شیطان کے چیلے بن کر گزارنے والے، ان کے لیے بتا دو کہ یہ مطلب جو ہے تمہارے لیے سزا تیار کر کے رکھی گئی ہے اور وہ وہی لوگ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. کہاں خسارہ؟ اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا سے جب اٹھائے جائیں گے وہاں پر ناکامی کا مطلب جو ہے حال یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں مطلب جو ہے الٹے ہاتھ میں مطلب جو ہے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. وہ سب سے بڑی ذلت کا مقام ہوگا جہاں سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اور آپ ناکام ہو گئے. دوسرا ذلت کا مقام وہ ہوگا جہاں مجھے اور آپ کو گھسیٹ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جھکڑ کر مطلب جو ہے فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم میں ڈالتے ہوئے وہاں پہ فرشتے پکار کر کہیں گے، داروغہ جہنم پکارے گا کیا تمہارے پاس کوئی نبی کوئی رسول نہیں آتا جو تمہیں مطلب جو ہے حق کی نصیحت کرتا؟ اس وقت مطلب جو ہے تصور کیجئے دنیا میں بلاوے کے لیے آیات کریمہ کا نزول ہوتا ہے، بلانے کے لیے الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنے کے لیے کہیں انبیاء کرام آئے، کہیں اولو امر لوگ آئے، کہیں داعیان اسلام اٹھے جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، منہ بگاڑ کر چلے جاتے ہیں، ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے انہیں سنا ہی نہیں گیا ہے اور ایک کہہ دیتے ہیں کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، مگر مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ بس نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں. اسی کی مد میں مطلب جو ہے آج مسلمانوں کی کیفیت کو بتائے گی کہ تمہارے لیے پکڑ لازم ہے اور وہ وقت تمہیں مطلب انقریب آنے والا ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 86 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے مگر آج وہی تم میں سے اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان نما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ
कि इन्हें इनके घरों से निकालना ही तुम्हारे लिए सिरे से तुम पर हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से को ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम इनमें से जो लोग ऐसा करें इनके लिए सजा के सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलील ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाए। अल्लाह इनके हरकत से बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, लिहाजा इनकी न सजा में कोई तखफीफ होगी और न कोई इन्हें मदद पहुंच सकेगी। वाज़ेह अंदाज में इन दो आयतों के जरिए से मुझे और आपको बताया गया। क्या मैंने और आपने कभी इस कुरान की इन आयतों को पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो मेरी और आपकी आंखें क्यों नहीं खुली? अल्लाह ताला फरमाता है कि क्यों लोगों को कत्ल आम करते हो, क्यों लोगों के माल छीन लेते हो, क्यों इनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, क्यों मतलब जो है हक के खिलाफ मतलब जो है अपने आप की ग्रोह बंदियां करते हुए इसको रोकने की कोशिश करते हो, और क्यों मतलब जो है फिदिया यानी रिश्वत का लेन देन करने और जहां मतलब जो है जो अल्लाह के अहकामात हुक्म देते हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है, वो काम में और आप क्यों करते हुए नजर आते हैं? जबकि वाज़ेह अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये काम करते हो तो तुमने मतलब जो है आखिरत के मुकाबले में दुनियाई जिंदगी को खरीद ले लिया है। इसी के नतीजे में तुम्हारे ये काम करते हो, तुम्हारी मदद उस वक्त कोई नहीं करेगा जो गायब में तुम पहुंच जाने वाले हो, अनकरीब पहुंचे हो, किसना कब बुलबुला फटने वाला है हमें नहीं मालूम। उस वक्त तुम मतलब जो है गिड़गिड़ाओगे मगर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद आगे तफसील बताते हुए सूरह तौबा आयत नंबर 38-39 में वजाहत के साथ बयान करता है, आए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पसंद कर लिया है? अगर ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियाई जिंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम ना उठोगे तो खुदा इन तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम खुदा का कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। हर चीज की कुदरत रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। वजाहत के साथ अल्लाह ताला इस कुरान मजीद के आयतों में वजाहत कर रहा है। कहा गया कि ये आयत करीमा है जो तुम्हारी बीनाई खोल रही है, इसे पढ़ो, इस पर गौर फिक्र करो, इसे तदब्बर करो, तभी कहीं जाकर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या हो गया है कि जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते के लिए मतलब जो है उठाने के लिए बुलाया जाता है कि क्यों तुम जमीन से चिमट कर रह जाते हो? हर वक्त कहते हो कि मेरे पास कहाँ टाइम है, मुझे बोलने के लिए कहाँ सलाहियत है, मैं देने के लिए कहाँ मेरे पास पैसा है। हर वक्त ना का मतलब जो है इसके साथ क्यों पढ़ते हो, जबकि उसके मुकाबले में दुनियावी जिंदगी का माल मतलब देखा जाए तो वहां हर एक से अव्वल नंबर पर तुम्हारा मतलब जो है हाथ होता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा सब सरो सामान, तुम्हारी तमाम तकोदो क़यामत के इस मैदान में कुछ काम नहीं आएगी। वहां तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हारे लिए दर्दनाक सजा तैयार करके रखी गई है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे पूछता है। कुरान मजीद के इन्हीं सफ़ात को खोलकर देखा जाए, सूरह अनआम की आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह आंखों को खोलकर कहता है कि नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से हमारी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार समझा। अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे कि अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और इस हाल में ये हाल होगा कि अपनी पीठों से अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी को एक खेल और तमाशा समझा है, हकीकत में आखिरत ही का वो मुकाम है उन लोगों के लिए बेहतर है जो जियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अकल से काम न लोगे? यानी वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी का ये हाल है कि लोग मतलब जो है नुकसान में पड़ गए। वो लोग जब मौत आएगी तो उस वक्त मतलब जो है सारी मतलब जो है चीजें खुल जाएंगी, उस वक्त वो पछताएंगे, अपने ऊपर मतलब जो है खंदों पर मतलब जो है वबाले गुनाह लिए हुए जाएंगे और तकसीरें लिए हुए जाएंगे और कोताहियां लिए हुए जाएंगे, और उस वक्त वहां पे बचने की कोई राह नहीं होगी। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयत करीमा के जरिए से आंखें खोलकर मुझे और आपको अज़ाब इलाही से डरा कर मतलब जो है बार बार कह रहा है कि उठो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारी मतलब जो है रहनुमाई मौजूद है। सूरह क़यामा आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हरगिज़ यकीन नहीं, असल बात यह है कि तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। इसकी वजूहात अल्लाह ताला बताता है कि लोगों तुम लिसान का शिकार हो। तुम्हारी मतलब जो है सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि सबसे ज्यादा जल्दी हासिल होने की तमन्नाएं करते हो, और वो दुनिया है सामने नजर आने वाली है और उसे मतलब छूने वाली है, उसे महसूस की जाने वाली है। इसी वजह से इस दुनिया की तकोदों में लगे रहते हो, जबकि तुम्हारा यह हाल है कि इससे बेहतर चीज
जन्नत की शक्ल में, इससे बेहतर चीज इनामात की शक्ल में, इससे बेहतर चीज उस मतलब जो है काल कोठरी में जिसे खबर कहा जाता है, वहां तुम्हारे लिए आसानियां बहाम रखी गई है, मगर तुम मतलब जो है हाल ये है कि उससे ऊपर जल्दी हासिल होने वाली चीज के पीछे लग जाते हो, और उसी वजह से तुम्हारा ये हाल मतलब जो है होता हुआ मुझे और आपको नजर आ रहा है। सूरह क़ाफ आयत नंबर 22 से 29 में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को मतलब जो है आंखें खोलने के लिए, अज़ाबात इलाही से डराने के लिए कहता है। इस चीज की तरफ से गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज है। उसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया कि फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो हक से अनाद रखता था, खैर को रोकने वाला, हक से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए भी बैठा था। डाल दो उसे सख्त अजाब में। उसके साथ साथी ने अर्ज किया, खुदावंद मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, मेरे हुजूर झगड़ा ना करो, मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका था। मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं। कितनी मतलब जो है खुली खुली बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको वाज़ेह तौर पर अपनी पसंदगी और अपने मतलब जो है क़याम मतलब जो है निफास की मतलब जो है अहकामात मुझे और आपको बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त जब मर जाएंगे तो तुम्हारे सामने से पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब पर्दा हटेगा तो उस वक्त मतलब जो है उन्हें जो हुक्म दिया जाएगा, कहा गया कि इनको 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ कर इस कट्टे काफिर को फेंक दो। क्यों? कहा गया कि ये मतलब जो है अनाद रखने वाला था, ये मुंह फेरने वाला था, ये मतलब वो शख्स था जो हक से तजावुज करने वाला था, और ये था जो शक में पड़ा हुआ था। मरने के बाद देखेंगे जी, अभी जिंदगी लंबी पड़ी हुई है। एक मेरी जिंदगी ही में एक ऐसी मतलब मेरी अपनी ही दोस्त गुजरी है जो एक दिन पहले उसने ये बात कही थी, दूसरे दिन उसकी इत्तला आई थी कि वह अल्लाह के पास पहुंच गई है, जबकि उसने लंबा मतलब प्लान बनाया था, हज को जाने का मतलब जो है प्लान बनाया था, मगर उसका कुछ भी हासिल ना हुआ। ये जिंदगी की मतलब जो है वो महसूसात और वो मतलब जो है तजुर्बे हैं जो मुझे और आपको जिंदगी अता करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, इसके सिलसिले में कहा गया कि झगड़ो नहीं, तुम्हें घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर इंसान का शुगून हम इसके अपने गले में लटका लिए हैं, और कयामत के रोज हर एक को नोचते के लिए निकालेंगे, जिसे वो खिला खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना नामा अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो काफी है। ये मतलब जो है नोचता इसके गले में क्या है जो मेरे आपके गले में पड़ा हुआ है? अल्लाह ताला फरमा रहा है वो है किरामुल कातिबीन, जो मेरे और आपका नाम है अमाल लिखते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त तुम मेरे पास आओगे, वो नोचता तुम्हारे हाथों में दिया जाएगा। हदीस मुबारका में कहा गया, जब उनके सामने नाम अमाल दिया जाएगा, इंसान उस किताब को मतलब जो है उसकी वरख गर्दानी करेगा, पुकार उठेगा कि एक ऐसी किताब है, इसमें कोई चीज भी छोटी नहीं है। मेरी वो बातें जो मैंने मजाकन कही, वो बातें जो मैंने बगैर सोचे समझे की, वो बातें जो मैंने लापरवाही में की, वो बातें जो मैंने सरकशी में की, वो सब कुछ देखने मौजूद है। हाँ, ये कैसे खता हो गई, ये कैसे खता हो गई, कैसे खता हो गई, वो पुकारेगा, मगर वहां पे कोई मतलब उसमें तरमीम, उसमें तब्दीली, उसमें कोई मतलब जो है माफी तलाफी नहीं होगी। घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72 में फरमाता है, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी नाकाम। कहा गया इस दुनिया में आंखें खोलो। आंखें खोलने से मुराद ये आंखें नहीं है जो मैं आपको देख रही हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बल्कि आंखों की बीनाई वो है जो हक की हकीकत को जाने, अपनी उस मतलब जो है जिंदगी की हकीकत को जाने। ये है वो बीनाई जिसके सिलसिले में कहा गया है जो अंधा बनकर रहता है, यानी जो गफलत का शिकार रहता है, जो लापरवाही का शिकार हो जाता है, जो मतलब जो है उसे मतलब जो है पसे पुश डालकर उसे मतलब लापरवाही से मतलब जो है आगे निकल जाता है। कहा गया कि वो कयामत के दिन भी अंधा ही रहेगा, जैसा ना अंधे से भी नाकाम मतलब जो है शख्स रहेगा। सूरह ताहा आयत नंबर 126 से 127 123 से 127 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फरमाया कि मेरे दर से नसीहत से मुंह मोड़ेगा, इसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और आखिरत के रोज हम इसे अंधा उठाएंगे। फिर फरमाया वो कहेगा कि परवरदिगार यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया गया है?
ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے سامنے آئی جاتی تھیں تو اسے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر کا ہے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ آنکھیں، یہ وہ بینائی، یہ وہ نصیحتیں، یہ وہ احکامات مختلف مدوں کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں تاکہ تم مطلب جو ہے غرور اور تکبر اور اپنی بڑائی اور اپنی خود پسندی کو مطلب جو ہے نکال دو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے رہی ہیں۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ انہیں مزدہ سنا دو دردناک عذاب کا۔ دردناک عذاب کیا؟ جس کی تفصیلات مختلف آیات کی روح سے اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے لیں گی۔ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو نصیحت ملتی ہے کہ لوگوں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ۔ اور یہ آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ لوگوں اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب کب لیا جائے گا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، آنکھیں کب بند ہوں گی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، کب مطلب جو ہے میری اور آپ کی پکڑ شروع ہوگی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ توشے کی تیاری کرنا، وقت سے پہلے اپنی مطلب جو ہے سامان کی تیاری کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی رہنمائی مطلب جو ہے عطا کرنا اور اسے صحیح سیج کے ساتھ مطلب جو ہے مرتب کرنا، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے اور صحیح جواب میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، میں اپنے دل سے اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اٹھو، غفلت سے اب بیدار ہو جاؤ۔ مسلمانوں اٹھو، اب غفلت سے تم بیدار ہو جاؤ۔ اس مصداق میں ہمیں اٹھنا ہوگا اور اللہ کے اس کلام کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اپنی زندگیوں کو استوار کرنا ہوگا اور صحیح راہ کی طرف گامزن ہونا ہوگا اور اپنے نام اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ پکڑ سے نہ میں بچ سکوں گی نہ آپ بچ سکیں گے، سزا سے میں بچ سکوں گی نہ آپ بچ سکیں گے، مدد کے لیے میں بلاؤں تو آپ نہیں آئیں گے، آپ بلائیں گے تو میں نہیں آ سکوں گی۔ جب ایسا حال ہے تو کیوں نہ مطلب اچھی تیاری کریں اور صحیح رخ کے ساتھ اپنی صحیح مطلب جو ہے اس سیج کے ساتھ جائیں جہاں اللہ محاسب حساب یسیرہ کے مصداق میں ہم جنت میں داخل ہوں گے، جہاں نام اعمال سیدھے ہاتھ ملیں گے، جہاں میں اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آواز کو سنیں گے، ارجی الی ربک، وہاں پکار کر کہیں کہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں، داخل ہو جاؤ۔ سلام کے آداب مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو فرشتوں کی طرف سے مطلب جو ہے ادا کیے جائیں تو ویسی جنت، ویسا انعام تیار کر کے رکھا گیا ہے، اس سے غفلت کیوں برتیں، اس سے لاپرواہی کیوں کریں، اس سے بے عنایتی کیوں مطلب برتیں اور کیوں مطلب جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اس چھوٹی زندگی پر اکتفا کریں۔ بہتر عقل مند وہی ہے جو بڑی چیز کو حاصل کرنے اور بڑی بڑی چیز پر فائز ہونے کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ کے سامنے تمام معلومات ہیں، میرے دل کے درمیان تمام معلومات ہیں، جو اس پر قائم ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر مطلب جو ہے نظر ثانی نہ کرے گا ناکامی کے سوا کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، بلکہ یہ تمام چیزیں حجت کے ساتھ مطلب میرے اور آپ کے لیے مطلب لائی جائیں گی اور ان کی گواہیاں لیتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے مقام سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والی عقل، دماغ اور شعور عطا کرے اور صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہونے والا راستہ بھی ہم پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔